मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपके होस्ट रिहा आहब और कलाम की रोशनी में आप सबको वेलकम करती हूं। आज हम एक बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशन करने को जा रहे हैं जो कि बाइबल मुकद्दस की बहुत दिलचस्प और नबूती किताब मुकाशवा 12वें बाब पर मरकूज है। उस पर हम डिस्कशन करने को जा रहे हैं। जब हम इस बाब को पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, तो इस रोया में हमें एक औरत का जिक्र मिलता है, एक अजदहा का और एक बच्चे का जिक्र मिलता है। इन सब को देखते हुए कुछ बहुत से सवाल उठाए जाते हैं कि ये औरत कौन है, या वो अजदहा उस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा, उसको क्यों हलाक करने जा रहा है। क्या ये सारे इवेंट्स कोई पास्ट इवेंट्स है? तो इन सब को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ हैं पास्टर सैमुअल कादिर, जो कि मेरे टीचर हैं, और आई एम वेरी प्रिविलेज कि आज वो हमारे साथ इस शो में है। सर, वी वेलकम यू ऑन आवर शो कलाम की रोशनी में। थैंक यू सो मच रिहा। आइए हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि मुकाशवा 12वें बाब का आगाज आसमान पर एक बड़े निशान से होता है। अब मसला ये है कि यहाँ सीगा माजी में लिखा गया है कि ये बड़ा निशान यूहन्ना को दिखाई दिया, और फिर औरत जो हामला है, दर्दे ज़ा इसे लगे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये औरत मुकद्दसा मरियम है, क्योंकि जो मुकाम उन्हें नसीब हुआ वो तो किसी और खातून को नहीं मिला। जी रिहा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और आपको इस शो को होस्ट करते हुए आई एम ग्लैड टू सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चंद बातें करना चाहूँगा नाजरीन से। सबसे पहले तो देखिए कि जो रेवलेशन की बुक है, ये एपोकलिप्टिक लिटरेचर है, और ये हाईली सिंबॉलिक है। और इसकी हाईली सिंबॉलिक होने की वजह से इसको जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उनको एक एडवांटेज भी है और एक डिफ़िकल्टी भी है। डिफ़िकल्टी ये है कि आप उन सिंबल्स को कैसे रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करते हैं, और उन सिंबल को कैसे आप उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये एक डिफ़िकल्टी है। कि उन सिंबल्स को आपने उनके मीनिंग्स को राइटर की इंटेंशन के मुताबिक आपने एक्सेजेटिकल अप्रोच के साथ आपने डिस्कवर करना है। ये एक डिफ़िकल्टी है। और अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरल मीनिंग्स हो, तो ज़रा आसान हो जाता है। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज भी है, और इसमें बहुत सारी तशबीहात हैं, और हाईली सिंबॉलिक लिटरेचर है ये, नंबर 1। नंबर 2, इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि जब सिंबल्स की बात होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, तो जो तशरीह करने वाले या तफसीर करने वाले होते हैं, उनको ज़रा मार्जिन मिल जाता है कि एक दूसरे की तशरीह को भी वो बिल्कुल ऑपोजिट वे में गलत नहीं कह पाते, थोड़ा सा उनको मार्जिन मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जो ओपिनियंस आपको मिलेंगे वो बुक ऑफ रेवलेशन के टेक्स्ट के बारे में मिलेंगे, क्योंकि सिंबल्स को कोई किसी तरह से एक्सप्लेन करता है, कोई किसी तरह से एक्सप्लेन करता है, और सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन है ओपिनियन की या तशरीहात की, जो वेरिएशन है वो आपको मुकाशवा की किताब में ही मिलेगी। और सबसे ज़्यादा ये जुमला आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो भी इसी टेक्स्ट के बारे में जो स्कॉलर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने अपना हिस्सा लोगों ने डाला है, और इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो। मुकाशवा की किताब को समझने के लिए हमें उन व्यूज़ को भी जानना है कि जो मुकाशवा की किताब के बारे में जो आम तौर पे क्रिश्चियनिटी में पाए जाते हैं। एक फ्यूचरिस्ट व्यू है जो ये समझते हैं कि मुकाशवा किताब में जो कुछ भी है वो सब फर्स्ट सेंचुरी के बाद फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी में ये किताब लिखी गई, आखिरी जो दिहाई है पहली सदी की। और इसी तरह सेकंड व्यू ये है कि ये सारे वाक़यात पहली सदी में ही हो चुके हैं। और थर्ड वन इज़ दैट कि ये हो भी चुके हैं, और ये जारी भी अभी भी जारी हैं, और एंड तक ये जारी रहेंगे। तो इन्हीं 3 ओपिनियंस के ऊपर जो है वो मुकाशवा की किताब की तफसीर की जाती है, उसको समझाया जाता है। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 12वां बाब जब शुरू होता है तो हमें पहले थोड़ा सा 11वें बाब के एंड को देखना होगा। 11वां बाब एंड होने जाता है तो 7वां नरसिंगा फूंका जाता है, और उसके बाद कौमों पर गजब नाजिल होता है। सारी बातें मैं अगर उधर ज़्यादा जाऊंगा तो वो हमारा चैप्टर नंबर 12 रह जाएगा। और इसके बाद जैसे ही 7वां नरसिंगा और उसके बयानात की क्लोजिंग होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट मोड पर मुकाशवा की किताब आ गई है। और वो डिफरेंट मोड क्या है? फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया।
تو ورڈ جو پھر ہے اس کا مطلب ہے کہ پچھلے جو واقعات ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے یا جو رائٹر ہے اس سے سلسلہ منقطع کر کے ایک نئی جو سیریز ہے واقعات کی اس کی طرف آپ نے رائٹرز کو ان کی توجہ کو مبذول کروا رہا ہے. تو پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا. تو مجھے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا شو میں آنے سے پہلے تو مجھے بچپن کی وہ کہانی بھی یاد آئی. آج کل بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جو کہ غیر مصدقہ ہے, سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ جب آپ چاند کو غور سے دیکھتے ہیں تو چاند کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پاس چرخ ہے. تو بچوں کو بچپن میں اس طرح کی پیرنٹس جو ہیں وہ مت کہہ لیں یا کہہ لیں رانگ انفارمیشن کہہ لیں, لیکن اگر آپ دیکھیں کیپنگ ان مائنڈ کہ کوئی عورت ہے اس کے پاس وہ سوت کاٹنے والا چرخ ہے, تو ایسا مائنڈ ایسا ویو ذہن دیکھتا بھی ہے, ایسا لگتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. تو میں جسٹ یہ پڑھ رہا تھا کہ یہاں جو عورت ہے اس کے پاؤں, چاند جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے ہے. خیر یہ جو میں جسٹ ایک شیئر کر رہا ہوں کہ بچپن میں ماں باپ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور جب ہم اس ذہن چیز کو مائنڈ میں رکھ کر دیکھتے تھے تو چاند میں کچھ ایسی شبیہ کچھ نظر بھی آتی تھی, لیکن یہ درست نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اور بائبل مقدس یہاں جس عورت کی بات کر رہی ہے وہ چاند کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھے ہوئے ہے. تو جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اس چیپٹر میں 3 کریکٹرز تو بڑے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. ایک یہ عورت ہے, اور سب سے ڈیفیکلٹ اسی عورت کو ٹریس کرنا ہے کہ یہ کون ہے. سیکنڈ ون از وہ اس کا بچہ ہے جس کو آگے والا جو ٹیکسٹ ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایزیلی ہم ٹریس کر پاتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے اور اس سے کیا مراد ہے. اور تھرڈ ون جو ہے وہ لال اژدہا ہے. تو اس کو بھی ٹریس کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہے, لیکن عورت کو ٹریس کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. اور جو اوپینین کی ویریشن پائی جاتی ہے وہ بھی اس عورت کی شناخت کے بارے میں. امیجیٹلی جو مائنڈ مقدسہ مریم کی طرف جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو بچہ ہے وہ ایزیلی ٹریس ہو جاتا ہے کہ وہ جیزس کرائسٹ ہے, کیونکہ وہ میں آگے پھر اگلے کویسچنز میں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیزس کرائسٹ ہے. اب جیزس کرائسٹ کو جو ایز ہیومن جو برتھ ہے اس کی وہ مقدسہ مریم سے ہے, اور کامل خدا ہونے کی وجہ سے وہ ازل سے باپ کے ساتھ ازلی مولود ہے, لیکن اس کی جو بشری ذات کی اعتبار سے جو اس کی پیدائش ہے وہ مقدسہ مریم سے ہے. تو فوری طور پر ذہن جاتا ہے کہ اگر بچہ جیزس کرائسٹ ہے تو یہ عورت مقدسہ مریم ہی ہوگی. اب اگر اس کو آپ پہلے یہ سمجھیے گا, ٹیکسٹ کو سمجھیں کہ ایک تو یہ سمبولک لینگویج ہے, یہاں پر کوئی ریئل کریکٹرز جو ہے کرائسٹ کا تو ہے, لیکن یہ باقی جو خاتون کی جو بات ہو رہی ہے اس عورت کی, یہ کوئی کسی ریئل پرسن کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب اس سے مراد پھر کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ اگر یہ واقعی ایک پرسن ہے, مقدسہ مریم ہے, تو سورج کو اوڑھنا ویسے ہی مطلب یہ پاسبل نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ یہ لٹرل لینگویج کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ سمبولک ہے, یہ فگریٹیو لینگویج ہے. تو اس عورت کو درد ذیل لگے ہوئے ہیں, اور یہ عورت جو ہے یہ اگر آپ کیتھولک چرچ کی ہم تشریحات کو دیکھیں یا جو مقدسہ مریم کو دیکھیں, مقدسہ مریم کا جو مقام ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ ہمیں سب کو ان کا احترام اور اس مقام کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بائبل مقدس کی حدود میں رہ کر جو مقدسہ مریم کو عزت مقام خدا نے دیا ہے, اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے, ہم اس کو ڈینائل نہیں کر سکتے. لیکن مقام اور انہیں جو مقام ملا, جو عزت ملی, اور خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے ذریعے سے دنیا میں آیا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ مقدسہ مریم کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں یا تشریح میں یا مطلب اس طریقے سے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ جو عورت ہے اس کو اگر آپ بہت سارے رائٹرز کو پڑھیں تو اس کا جو امیجیٹ اس کا جو مطلب ہوگا وہ دی نیشن آف اسرائیل ہے. تو اسرائیلی قوم ہے یہ. اب اسرائیلی قوم ہے اور پھر یہ بچہ جیزس کرائسٹ, یہ کیسے ان دونوں چیزوں کو کیسے ہم ماں اور بچے کے ریلیشن کو کیسے ایڈجسٹ کریں یا کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ تو یہاں جو عورت ہے جس نے آفتاب کو اوڑھا ہوا ہے اور جس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ چاند ہے اور جو 12 ستاروں کا تاج پہنے ہوئے ہے, تو یہ اسرائیلی قوم ہے. اور پھر جب آپ اس کو جاری تسلسل میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ چرچ کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے, لیکن امیڈیٹلی یہ اسرائیلی قوم کی بات ہو رہی ہے.
اب اس کا ریلیشن کیا ہے؟ جسم کے اعتبار سے جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ یہودیوں میں سے آیا تھا. اگر کرائسٹ کو آپ اس کی ہیومینٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ یہودی تھا اور یہودا کے قبیلے سے تھا. اور جب نسب نامے آپ دونوں پڑھتے ہیں دونوں اناجیل میں, لوکا میں بھی اور متی میں بھی, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ جا کر داؤد کے ساتھ اور پھر ابراہام کے ساتھ اس کا نسب نامہ جا کر ملتا ہے. اس کا جو فیملی ٹری ہے مقدسہ مریم کے ذریعے سے, یوسف کے اینگل سے دیکھیں یا مدر میری کے اینگل سے دیکھیں تو ہمیں جا کر کنیکٹڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو چونکہ خداوند یسوع مسیح نسلی اعتبار سے یہودیوں میں سے ہے اور اس نے بشری ذات کو جو اختیار کیا اور جو قومیت اس کی زمینی زندگی میں اس کے پاس تھی وہ یہودی قوم سے تھے, تو اس لیے اس خداوند یسوع مسیح کو سمبولک لینگویج میں یہودی قوم کا بچہ کہا جا سکتا ہے. اور یہودی قوم کو یہاں پر عورت سے یا ماں, اس بچے کی ماں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو جب آپ اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. اب یہاں ایک چیز اور ہے کہ ہم اس تشریح کو کہ یہ جو کیتھولک چرچ کی طرف سے زیادہ تر کی جاتی ہے تو یا کچھ دیگر علماء کی طرف سے یہ تشریح کی جاتی ہے کہ یہ عورت ایک ریئل پرسن ہے, سمبولک لینگویج نہیں ہے, لٹرل لینگویج ہے اور یہ مقدسہ مریم ہے. تو ان کی جو باقی ڈاکٹرائنز ہیں مقدسہ مدر میری کے بارے میں, ان کی روشنی میں خود یہ چیپٹر ہی ان کی اس تشریح کو غلط قرار دے دیتا ہے یا غلط ثابت کر دیتا ہے. وہ کیا یہاں لکھا ہے کہ اس کی باقی اولاد, میں یہ ورس نمبر 17 پڑھنا چاہوں گا سیم چیپٹر میں سے 17ویں آیت جو کہ چیپٹر کی لاسٹ ورس ہے. اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا. تو اب کیتھولک چرچ کم از کم مدر میری کی دوسری کسی اولاد کا قائل نہیں ہے. تو پھر ان کو اگر یہ مطلب لٹرل میننگز میں ایک خاتون کو لینا ہے اور وہ مدر میری ہے تو پھر ادر جو اس کے بچے ہیں, اولاد ہے, اس کو بھی ان کو ایڈجسٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی آئے گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عورت ہے جو کویسچن آپ نے پوچھا ہے, اور رہی بات جو آپ نے بتایا کہ یہاں صیغہ ماضی ہے کہ ایک نشان دکھائی دیا, تو صیغہ ماضی کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ پیچھے والے تسلسل کے کانٹیکسٹ میں کہ پیچھے ایک نرسنگا پھونکا گیا ہے اور پھر آسمان پر ایک نشان دکھائی دیا, تو وہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہے کہ 7ویں نرسنگے کے بعد مجھے ایک نشان دکھائی دیا ہے. تو یہ ایک عورت کا ذکر ہے یہاں پر اور وہ آفتاب کو اڑے ہوئے ہے. تو یس فار نو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ ہمیں یہاں پر زیادہ اسٹک رہنا چاہیے کہ یہ ایک نیشن کی بات ہو رہی ہے اور وہ یہودی قوم ہے. جی سر, آپ نے بہت خوبصورتی سے اس سوال کا جواب دیا. اب تو نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ آفتاب کو اوڑھنے سے اور چاند کو پاؤں کے نیچے رکھنے سے کیا مراد ہے, اور وہ 12 ستاروں کا تاج کیا یہ کسی قوم کی جانب اشارہ ہے؟ پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عورت ایزبیل ہے جس کا ذکر مکاشفہ 2 باب میں آیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایزیبل تو یہ خاتون نہیں ہو سکتی. اس کی ریزن کیا ہے کہ اس خاتون کے انگیسٹ ڈیول جو ہے وہ فائٹ کر رہا ہے. ایزیبل تو خود اس کی سپورٹر تھی, تو ایزیبل نے غیر معبودوں کے مذبح بنوائے اور اس نے خدا کے نبیوں کو مارا ستایا. تو ایزیبل کا جو کریکٹر ہے وہ ڈیول کے ساتھ اس کی ہارمنی نظر آ رہی ہے, نہ کہ اس کی کوئی اپوزیشن ہے. تو اس عورت کے تو خلاف ہے جو ڈیول ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو یہودی قوم ہے اس سے دکھ اٹھایا. آپ مصر سے شروع کریں, قوم بننے سے شروع کریں, اور اس کے بعد بیابانی سفر, قوموں کے ساتھ اس کی لڑائی, اور پھر جب وہ اپنے ملک میں آباد ہو گئے تو مسلسل وہ یہ جو خطہ ہے وہ جنگ و جدل کا شکار رہا ہے. پھر ان پر مختلف قوموں نے اٹیک کیے, اسیر بنایا, یہ اسیری میں چلے گئے, اور ان کی جو پوری ہسٹری ہے وہ نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے. اور اس قوم کو ہی آپ یہاں پر اگر انڈرسٹینڈ کریں گے تو زیادہ ایزیلی یہ ٹیکسٹ ہمیں سمجھ میں آئے گا. کچھ بھی اور ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کے اصل میسیج سے بہت دور چلے جائیں گے. تو ہمیں سمجھ یہ آ رہا ہے کہ یہ عورت ایزیبل نہیں ہے, اور یہ کویسچن کے اندر مینشن ہوا ہے کیا یہ کسی قوم کی جانب اشارہ ہے. تو یس, یہ میں پہلے کویسچن میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں جو مراد ہے وہ یہودی قوم ہے. اب جو
क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, आफ़ताब को ओढ़ने और चाँद को अपने पाँव के नीचे रखने से क्या मुराद है? अगर आप नोट कीजिए कि चाँद जो है और जो सूरज और जो चाँद है और फिर 12 सितारों का ताज है। तो पहले हम ईज़ी पार्ट से शुरू करते हैं। 12 जो सितारे हैं, तो अगर आप इसको कनेक्ट करें, जो यूसुफ ने जो ख्वाब देखा था, तो ये तीनों चीज़ें उसके ख्वाब में मौजूद थी। 11 सितारे, 12वां चूँकि वो खुद था, तो 11 सितारे और फिर सूरज और चाँद, जिससे मुराद यकूब और उनकी यूसुफ की माँ और यूसुफ के बाप थे, और फिर 12 सितारे उसके भाई थे। तो ये हमें जस्ट मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि हमें सेम लैंग्वेज, सेम वर्डिंग हमें यूसुफ की ड्रीम में भी नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर औरत ने सितारों का ताज पहना हुआ है, तो 12 सितारों से यहाँ पर मुराद इस कौम के 12 कबीले हैं। तो हमें एक और हिंट मिल जाता है कि हम इस औरत को ट्रेस कर सकें कि ये जो औरत है, ये कोई रियल पर्सन, लिटरल लैंग्वेज में बात नहीं हो रही है, ये एक कौम है जिसको औरत से तशबीह दी गई है। और बाइबल मुक़द्दस में अगर आप बाइबल मुक़द्दस के ओवरऑल टेक्स्ट को देखें, तो खुदा ने यहूदी कौम को औरत से तशबीह दी है, और यहाँ तक कि खुदा ने इस कौम को अपनी बीवी से भी तशबीह दी है, और फिर इसको बेवफा बीवी कहकर भी खुदा ने बुलाया कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है और मबूदों की तरफ चली गई हो। तो हमें इस तरीके से समझ आता है कि औरत का जो सिंबॉलिक जो साइन है, ये लैंग्वेज है, वो यहूदी कौम के लिए बाइबल मुक़द्दस में और यहाँ पर मुकाशफा की किताब में हमें कसरत से नज़र आती है। अब जो आफ़ताब को ओढ़ना है और चाँद को पाँव के नीचे रखना है, तो इसका मतलब है कि इस औरत के पास एक ग्लोरीफाइड स्टेट है, इसके पास एक ग्लोरीफाइड हैसियत मौजूद है, कि खुदा ने इस कौम को इज़्ज़त बख्शी है। और आफ़ताब को ओढ़ने और 12 सितारों का ताज, ये इसकी शान है, ये उसकी इज़्ज़त है, और खुदा ने इस कौम को दुनिया में मुकाम दिया है। अब देखिए, इससे बड़ा क्या मुकाम हो सकता है कि खुदा इस कौम के इतना करीब है। मैं जब इसको पढ़ रहा था, तो इस्तिस्ना की किताब में एक आयत मेरे सामने आई, तो उस आयत में यूँ लिखा है कि कितनी मुबारक ये कौम है जिनका खुदा इनके करीब है। किसी और कौम का खुदा इतना करीब नहीं है जितना खुदा इनके करीब है। फिर खुदा ने क्या कहा, मैंने गोया उकाब के परों पर बिठाकर मैं तुम्हें मुल्क के किनारे में लाया हूँ, और जिनके लिए चट्टान से पानी निकला। और इस कौम को ये शर्फ हासिल है कि पहाड़ से इन्होंने लिटरल मीनिंग्स में खुदा की आवाज़ अपने कानों से सुनी, खुदा ने इनसे बातें की, मोजज़ात देखे। और वो क्या था जो इस कौम के साथ खुदा ने नहीं किया, ये भी इसी कौम को हासिल हुआ। ये देख रहा कि फरिश्ता आता था, हौज़ को हिलाता था, और जो पहले उतरता था वो शिफा पाता था। इसी कौम को के हिस्से में आया कि मसीह यीशु जिस्म के एतबार से इनमें से पैदा हुआ, और इन्होंने ज़मीनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह को अपने मुल्क में अपने दरमियान चलते फिरते देखा, और ऐसा जलाल ज़ाहिर हुआ जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो आफ़ताब को ओढ़ने और 12 सितारों के ताज का मतलब है कि ये ग्लोरीफाइड नेशन है, और इन्होंने गलतियां भी की, आपने उस जलाल को खोया भी, और ये इतने पमाल भी हुए कि इनकी कोई वक़्त, कोई हैसियत, कोई आइडेंटिटी बाकी ना रही। लेकिन बहरहाल जो खुदा के साथ इनके रिलेशन और इनके बाप दादा के वादों के बाइस आफ़ताब को ओढ़ना दुनिया में इनके मुकाम को ज़ाहिर करता है। और चाँद को पाँव के नीचे रखने के बारे में कुछ डिफरेंट किस्म की, मैं तो इसको दोनों बातों को पैरेलल लेता हूँ। आफ़ताब को ओढ़ना यानी जो कि आफ़ताब रोशनी का मंबा है, और जिसका मतलब है कि दुनिया में ये कौम रोशनी देने वाली और रोशनी फैलाने वाली ग्लोरीफाइड नेशन है। और इस नेशन की अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, तो इस नेशन में चलिए मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, बात लंबी ना हो जाए। सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़, PhDs, नोबेल प्राइज़ याफ्ता, और जो साइंटिफिक जो तरक्की है, टेक्नोलॉजी की जो तरक्की आपको, तो ये इसको आप थोड़ा सा रिलेट करना चाहें तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि खुदा ने इस कौम को इल्म हुनर में भी फजीलत बख्शी है, और आफ़ताब को ओढ़ना ये दुनिया में उनके मुकाम को और उनकी ग्लोरी को और उनकी इज़्ज़त और मुकाम को ज़ाहिर करता है। और चाँद को पाँव के नीचे रखना, या पाँव के नीचे चाँद है, तो मैं इसको पैरेलल यूँ लेता हूँ कि सूरज को अगर रोशनी जो रोशनी का सोर्स है, वो अगर उसको लिबास के तौर पर ओढ़े हुए है, और सर के ऊपर उसके 12 सितारों का ताज है, तो ये इसकी डिग्निटी है। और चाँद पाँव के नीचे होना भी ये, यानी चाँद के पास अपनी रोशनी नहीं है,
تو یہ اس طرح سے بھی اس کو کچھ اسکالرز نے لکھا ہے کہ یہ تاریکی کی قوتوں پر غلبے کی علامت ہے. تو ان آئدر کیس جو بھی ناظرین سمجھنا چاہیں دونوں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں دونوں باتیں کہ یہ جیسے سورج کو لباس کے طور پر اڑا ہوا ہے یہ ان کا جلال ہے یہ ان کی عظمت ہے. چاند کا پاؤں کے نیچے ہونا بھی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. یا اس کو آپ تاریکی کی ڈیفیٹ کے ساتھ بھی اگر ریزیمبل کر کے سمجھنا چاہیں تو یہ اس کا مطلب ہے. لیکن یہ عورت ایزیبل ہرگز نہیں ہو سکتی. تھینک یو سو مچ سر. تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. بڑا لال اژدہا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ لال رنگ کا اژدہا وجود رکھتا ہو؟ اور پھر یہ بھی عجیب بات لگتی ہے کہ سر 7 ہوں اور 10 سینگ. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی تاریخی واقعات کا دہرانا مقصود ہے اس مقام پر؟ جی تھینک یو ریحا فار دی تھرڈ ون تیسرے کویشچن کے لیے. بڑا لال اژدہا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اس کو بھی ٹریس کرنا ایزی ہے بائبل مقدس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے. جب آپ ٹیکسٹ کی ہیلپ لیتے ہیں تو ہم اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لال اژدہا ہے یہ ٹوٹل مکاشفہ کی کتاب میں 14 ٹائمز اس کا ذکر آیا ہے. لال اژدہا مکاشفہ 13ویں باب میں بھی اس کا ذکر ہے. 20ویں باب میں اس کو پڑھنا چاہوں گا، 20ویں باب کی پہلی 3 آیات تاکہ ہم اس کو ٹریس کر پائیں کہ یہ کون ہے. تو پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گھڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو، اب دیکھیے اژدہا کو پرانا سانپ کہا گیا جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا. اب ڈیول کی جو اظہار ہے بائبل مقدس میں وہ شیر ببر سے بھی کیا گیا ہے اور کیا لکھا ہے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے. تو یعنی جہاں پر بھی قتل و غارت، پھاڑنا، خون خاری، جہاں پر یہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو وہاں پر ڈیول کا ابلیس کا کریکٹر فٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب اس کا کلر لال ہے اور لال رنگ جو ہے وہ بلڈ کو اور قتل و غارت کو، خون ریزی کو پیش کرتا ہے. تو اس کا لال رنگ کا اژدہا، تو لال رنگ سے مراد ہے کہ یہ تباہی کے لیے اور تباہی کی خون ریزی کی علامت ہے یہ لال اژدہا. تو جب 20ویں باب کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، لیکن جب آپ 3 آیات تک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اژدہا کو 20ویں باب میں ابلیس اور شیطان کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ جو اژدہا ہے یہ ڈیول ہے، یہ سیٹن ہے، یہ ابلیس ہے. اور اس کے جو 7 سر اور 10 سینگ ہیں یہ اس کی قوت، اس کی پاور اور اس کی طاقت کو پیش کر رہے ہیں. تو اس کو ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ ریئل ورڈ میں یہاں پر ڈریگن کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے. ریئل ورڈ میں ڈریگن نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. کوئی بھی سائنٹیفکلی کسی علم سے یہ پروون نہیں ہو سکا. لیکن یہ فکشنز میں یا میتھولوجی میں ڈریگن جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے، اس کے پر بھی ہیں اور وہ ڈائنوسورس کی طرح کا دکھنے میں نظر آتا ہے. تو اس طرح کا ہمیں کریکٹر جو ہے اینیمیشنز میں بھی نظر آتا ہے. لیکن یہاں پر اور شاید اس کی وجہ یعنی سمبولک ورلڈ میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو ایک لال رنگ کا اژدہا نظر آیا، اس کے 7 سر ہیں، 10 سینگ ہیں، اور 7 سر اور 10 سینگ والا کوئی اینیمل ہمیں موجودہ دنیا میں نظر نہیں آتا. تو یہ یہاں سے ایک ونس اگین یہ سمبولک ہے. اور اب اس کے میننگز ہمیں کیا سمجھ میں آتے ہیں. اس کا لال رنگ قتل و غارت کو پیش کرتا ہے اور اس کے جو 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہے، تو جو سینگ ہے یہ اینیمل کی پاور کو پیش کرتا ہے، یہ اس بیسٹ کی پاور ہے. تو 10 سینگ کا مطلب ہے کہ دنیا میں، اب اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف آتے ہیں، دنیا میں 10 حکومتوں کا کوئی ایسا الائنس بنے گا جو ڈیول کی پالیسی اور اس کی اسٹریٹجی کو سپورٹ کریں گے. یعنی وہ کنٹریز ہوں گے، وہ دنیا کی حکومتیں ہوں گی، لیکن ان کا جو الائنس ہوگا وہ ایول کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوگا، ڈیولش چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوگا. تو یہ اژدہا یہ یعنی اچھا، اب یہ جب ہم یہ کہتے ہیں ہوگا تو میں ایک فیوچر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ابلیس کا جو دنیا میں اختیار ہے وہ حکومتوں کو
حاکموں کو, حکومتوں کو اپنی تاریکی سے, اپنی جہالت سے اور اپنی گمراہی سے گھیرتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف فیوچر کے لیے ہے. اس کا اثر و رسوخ حاکموں پر, قوموں پر ہمیں آج بھی اور ماضی میں بھی نظر آتا ہے. تو اس کا یہ جو ڈرٹی پلان ہے کہ وہ اس طرح سے دنیا کو اپنے دھوکے میں اور جہالت میں گھیر کر اپنے منصوبے پورے کرواتا ہے, حاکموں کے دلوں پر کنٹرول کر کے, قوموں کو, نیشنز کو تاریکی میں جکڑ کر. مصر میں جب خدا کے لوگ تھے تو مصر ٹوٹلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو اسپرچل پاورز ہے ابلیس کی, ان کے کنٹرول میں تھا, اور انہوں نے اس قوم کو جکڑنے کی کوشش کی اور اس قوم کو اسیر بنایا, ظلم کیا. تو ہمیں دنیا میں اگر کوئی ملک خدا خوفی کے نیچے نہیں ہے اور کسی ملک کا بادشاہ خدا یہوہ خدا نہیں ہے, تو ہمیں بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہنا کہ وہ ملک آزاد ہے. کسی نہ کسی طریقے سے ان سین پاورز ان کو کنٹرول کریں گی. تو یہاں پر جو اژدہا ہے یہ ابلیس ہے, شیطان ہے, اور اس کے پاس جو 10 سینگ ہیں, یہ 10 جو امپائرز ہیں وہ مل کر اس کو سپورٹ کریں گے. اس کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے شاید ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ ڈیول کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ان نون ورلڈ میں, کسی دھوکے فریم میں, وہ ڈیولش پالیسیز کو جو ابلیس چاہتا ہے دنیا میں تباہی, اس کے سپورٹرز بن جائیں گے. اور یہ ابلیس کی پاور کی علامت ہوگی کہ وہ ملک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں جب غور کر رہا تھا تو آج بھی کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن میں ایسے لاز موجود ہیں جو نان بیبلیکل ہیں, اور کچھ کنٹریز میں جو بت پرستی ہے, جو جادوگری ہے, اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ڈیول کو ہی سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. تو اس کے جو 7 سر ہیں, یہ آپ کو اس کی جو نیگیٹو وزڈم ہے, جو ڈیولش وزڈم ہے, جو اس کی چلاکی ہے, جو ابلیس بہت زیادہ نیگیٹو چیزوں میں چلاک ہے, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پلانس کو بناتا اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابلیس ہے. 7 سر اس کی خطرناک چالوں, خطرناک نیگیٹو وزڈم, خطرناک اس کی نیگیٹو چلاکیاں, ہوشیاریاں اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور 10 سینگ اس کے وہ 10 جو گورنمنٹس ہیں, جو سپورٹرز ہوں گے اس کے, وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, کیا یہ کوئی تواریخی واقعہ ہے جس کو دہرانا مقصود ہے؟ تو ہسٹری میں بھی یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے, اور یہاں پر فیوچر کا ویو بھی آپ کو سامنے رکھنا ہے. اور ماضی میں بھی ابلیس نے یہ سب کچھ کیا, اسے حکومتوں کو اور حاکموں کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا ہے جو خدا خوفی سے خالی ہوتے ہیں. ایسے قوانین ہیں, اور ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں کہ کس طریقے سے شیطان نے قوموں کو جوڑا اور اپنے کام کے لیے استعمال کیا. تو یہ اژدہا شیطان ہے, اور اس کے 7 سر اور 10 سینگ کو بھی میں نے مناسب وے میں بیان کر دیا. اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کچھ اور چند اہم سوالات ہمارے ہیں اور اس کو کور کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. آؤ ہم خدا بند کی روشنی میں چلے.